नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि पीडीएम के इजलास में इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक क्या हैरान कुन नुक्ता सामने आया। इस नुक्ते का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से क्या ताल्लुक है, इसी एक नुक्ते से किस तरह से पूरी गेम उलट कर रह गई। फजलुर रहमान को जब इसी मामले की इत्तला इस इजलास में दी गई तो उनका क्या रद्द अमल था। मियां नवाज शरीफ इन इतलात पर क्यों बहुत मायूस नजर आए। वज़ीर आज़म इमरान खान के पास खास पैगाम लेकर कौन पहुंचा और इस पैगाम पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या फैसला किया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी पीडीएम के इजलास में इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक क्या हैरान कुन और फैसला कुन नुक्ता सामने आया और वज़ीर आज़म इमरान खान के पास कौन एक ख़ास पैगाम लेकर पहुंचा। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं, एक ताज़ा तरीन खबर आपको बताते हैं। ये एक ऐसी खबर है जिसमें कुछ नए इंकशाफात किए गए हैं, कुछ नए हकायक सामने लाए गए हैं। ये ऐसे नुकात, ऐसे हकायक और ऐसे इंकशाफात हैं जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे, लेकिन अब इन इंकशाफात और नए हकायक की बाज़ाब्ता और ऑफिशियली तस्दीक की गई है। और ये जो खबर है ये मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक भी है, शरीफ फैमिली के मुतल्लिक भी है। इस खबर पर मियां नवाज शरीफ बहुत अफसुर्दा नजर आते हैं। मरियम नवाज पर भी ये खबर बिजली बनकर गिरी है और ये खबर एक ऐसे वक्त में आई है जब मियां नवाज शरीफ को बरतानिया में पहले ही 3 बड़ी मुश्किलात का सामना था और हाल ही में एक ऐसी डेवलपमेंट हुई जिस पर मियां नवाज शरीफ खासे परेशान दिखाई देते थे और हुसैन नवाज ने पिछले 7 दिन में कोई 2 मरतबा कम से कम अपनी कानूनी टीमों से मुलाकातें की, क्योंकि उनकी परेशानी का सबब यह था कि मियां नवाज शरीफ के वीज़े में तोसी की जो दरख्वास्त थी वो तो रद्द हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद मियां नवाज शरीफ ने होम ऑफिस में एक अपील दायर की थी और मियां नवाज शरीफ को अब तक इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद उस अपील पर कोई मस्बत रद्द अमल नहीं मिला। जिसके बाद एक ब्रीफिंग हुई है हाल ही में बरतानिया में, जिसमें हुसैन नवाज मौजूद थे, मियां नवाज शरीफ मौजूद थे और मियां नवाज शरीफ की जो कानूनी टीमें थीं वो भी मौजूद थीं। और इन कानूनी टीमों ने मियां नवाज शरीफ को अब ये ब्रीफ किया है कि होम ऑफिस की जानिब से अब तक आपकी अपील पर कोई मस्बत रद्द अमल जो नहीं आया, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपने जो इजाफी शवाहिद और इजाफी दस्तावेजात अपनी अपील के साथ मुंसलिक किए थे, होम ऑफिस हो सकता है उन इजाफी दस्तावेजात से मुतमईन ना हो। इसी वजह से अब तक आपकी अपील पर कोई फैसला भी नहीं आया और होम ऑफिस से अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो गई तो फिर अदालत का जो ऑप्शन है वहाँ से भी आपको कुछ ज़्यादा रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है, क्योंकि अदालत अमूमन होम ऑफिस का जो फैसला होता है उसको अप होल्ड करती है। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जाहिर है कि इससे पहले बरतानवी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के सामने एक मुजाहरा भी हुआ और अब ये इतलात आ रही हैं कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बरतानिया, मैनचेस्टर, बर्मिंघम और जो दीगर शहर हैं वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है वो मुजाहरे करने के लिए एहतमाम कर रही है और उनका मुतालबा वही होगा जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, यानी बरतानवी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एक खत पहुंचाया गया था कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग की, पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग करके जिन्होंने अपनी दौलत पार्क की बरतानिया में, ऐसे लोगों को बरतानवी कवानीन के तहत बरतानिया में रहने की इजाज़त ना दी जाए। अब एक तरफ मियां नवाज शरीफ के लिए ये सूरत हाल थी, दूसरी जानिब पाकिस्तान से भी एक बुरी खबर आई है मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक और ये खबर मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के मुतल्लिक है। यानी इस मामले पर 2 फ्रंट पर हुकूमत ने तेज़ी से काम किया और अब एक ऐसी खबर है जिससे आप ये कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ की वापसी की राह काफ़ी हद तक हमवार हो सकती है। एक तो हुकूमत ने एक मेडिकल कमीशन बनाया था और ये कहा था कि ये मेडिकल कमीशन मियां नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं ताज़ा तरीन वो मंगवाएगा। जो मियां नवाज शरीफ का इलाज करने वाले डॉक्टर्स थे लंदन में उनसे भी रब्ता किया जाएगा
اور لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے توسط سے یہ رپورٹس منگوائی جائیں گی اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں سبمٹ کی جائیں گی یہ رپورٹس کہ آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف یہاں سے 4 سے 6 ہفتے میں ٹریٹمنٹ کے لیے کہہ کر گئے تھے، بیان حلفی شہباز شریف نے جمع کروایا تھا، آپ نے ان کو 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پر جانے کی اجازت دی، شہباز شریف کی زبانی گارنٹی پر جانے کی اجازت دی، لیکن میاں نواز شریف کا اب وہاں پر ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہو رہا، میاں نواز شریف اپنی میڈیکل رپورٹس بھی سبمٹ نہیں کروا رہے اور واپس بھی نہیں آ رہے، تو اس لیے اب عدالت جو ہے اس حوالے سے فیصلہ کرے اور شہباز شریف کو بھی اکاؤنٹیبل کرے اور شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت کی ایک درخواست بھی دائر کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب بہت بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ برطانیہ کے ساتھ سزا یافتہ مجرمان کے تبادلے کے معاہدے کا جو مسودہ ہے وہ فائنل کر لیا گیا ہے۔ اس کے متعلق پہلی مرتبہ حکومت نے باضابطہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ یہ مسودہ فائنل ہو گیا ہے، یعنی ایسے مجرمان جو سزا یافتہ ہیں ان کا برطانیہ سے تبادلہ ممکن ہوگا اس مسودے کے تحت۔ اس حوالے سے تازہ ترین اجلاس وزارت داخلہ میں ہوا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی اس اجلاس میں موجود تھے اور بعد میں خود وزارت داخلہ کے حکام نے یہ بتایا کہ اب یہ مسودہ فائنلائز ہو چکا ہے، کیبنٹ میں یہ پیش ہونا ہے اور اس کے بعد یہ مسودہ برطانوی حکام کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسودہ جب فائنل ہو گیا، برطانوی حکام کے ساتھ جب یہ شیئر کیا جائے گا، اس پر جب دستخط ہو جائیں گے تو پھر میاں نواز شریف کی واپسی کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کیا حیران کن نکتہ سامنے آیا، اور مختصراً آپ کو ایک ہائی پروفائل میٹنگ کا جو دلچسپ احوال ہے وہ بھی بتاتے ہیں۔ اس ہائی پروفائل میٹنگ میں، اس ہائی پروفائل اجلاس میں کیا کچھ ہوتا رہا اس کے متعلق آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو میٹنگ تھی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ سیاسی منظرنامے کو دیکھتے ہوئے بہت کلیدی نوعیت کی میٹنگ تھی۔ 6-7 جو پرائم منسٹر عمران خان کے قریبی وزراء ہیں، جن پر وہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، جن کو بہت بااعتماد ساتھی مانتے ہیں اور جن سے مشکل مواقع پر وہ مشاورت کرتے ہیں، یہ 6-7 وزراء اس میٹنگ میں شریک تھے اور پرائم منسٹر عمران خان خود اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے۔ اب اس میٹنگ میں 3 وزراء ایسے تھے جنہوں نے پرائم منسٹر عمران خان سے 3 پیچیدہ سوالات پوچھے، کیونکہ اس وقت جو افراتفری کا ماحول ہے پاکستان کے اندر، سیاسی افراتفری کا ماحول، جس قسم کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں، جس قسم کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، اس پر کبھی کبھار یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ وزراء بھی کچھ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ اب ایک تو ان سے یہ سوال کیا گیا وزیر اعظم عمران خان سے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نمبر ہمارے پورے ہو گئے ہیں، تحریک انصاف کے کچھ اتحادی بھی اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے دیں گے، اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے کم سے کم 7 ارکان پر کام مکمل ہو گیا ہے اور جہانگیر ترین گروپ کے ارکان بھی اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے، اور پی ٹی آئی کے جو ناراض ارکان ہیں جن کے متعلق بتایا گیا کہ 6 کا فگر ایسا ہے کم سے کم جو کہ اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پہلے آپ بتائیں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے پاس اپنے انٹیلیجنس ذرائع ہوتے ہیں، پھر مختلف وزراء کے ذریعے بھی کچھ انفارمیشن اس پرائم منسٹر تک پہنچتی رہتی ہے، تو سب سے باخبر شخصیت جو ہے کسی بھی حکومت میں وہ پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے۔ اب پرائم منسٹر سے یہ سوال کیا گیا تحریک عدم اعتماد کے متعلق، اس کا انہوں نے کیا جواب دیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے کیسے اس وقت تعلقات ہیں، کیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ آپ کے کوئی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، جس طرح کہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے جو ایک پیچیدہ صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس کے بعد سے جنرل باجوہ اور آپ کے تعلقات کے اندر ایک رخنا آیا ہے اور وہ غلط فہمیاں اور بدگمانیاں اب تک دور نہیں ہو سکیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جنرل باجوہ کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے اس وقت کیا تعلقات ہیں۔ تیسرا سوال ان سے یہ کیا گیا کہ لانگ مارچ کی جو بات کی جا رہی ہے 23 مارچ کی، اور اسے ایک ڈیسائسو لانگ مارچ کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں تختہ الٹ جائے گا حکومت کا۔ دوسری جانب یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس کو اپوزیشن ریڈ زون میں لے کے جائے گی، وہاں ایک بدامنی کی صورتحال پیدا کرے گی۔ ریڈ زون میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو حساس ترین عمارتیں ہیں وہ واقع ہیں، وہاں پہ پرائم منسٹر آفس ہے، پرائم منسٹر ہاؤس ہے، ایوان صدر ہے، سپریم کورٹ ہے، اسی طرح پارلیمنٹ ہے،
دفتر خارجہ ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ریڈ زون میں ہی غیر ملکی سفارت خانے بھی قائم ہیں، اور وہاں پر پلان جو ایک اطلاع مل رہی ہے حکومت کو کہ اپوزیشن کا پلان یہ ہے کہ اسی ریڈ زون میں، اسی حساس علاقے میں ایک بدامنی کی صورتحال پیدا کی جائے، وہاں پرتشدد صورتحال پیدا کی جائے، اور پھر آرٹیکل 245 کے تحت پرائم منسٹر عمران خان کو ریڈ زون کی عمارتوں کی حفاظت کے لیے فوج کو بلانا پڑے، اور یوں فوج کو کوئی نہ کوئی سیاسی مداخلت کا موقع مل جائے۔ اپوزیشن نے یہ سب کچھ پلان کر رکھا ہے، اور یہ سوال بھی کیا گیا کہ یہ جو تاثر ہے کہ تحریک عدم اعتماد کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے، اسٹیبلشمنٹ اس موو کو سپورٹ کرے گی اور مائنس عمران خان فارمولے کو بھی سپورٹ کرے گی، تو اس پر آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیا موقف دینا ہے میڈیا پر جا کر، اور حقائق کیا ہیں۔ اب اس پر پرائم منسٹر عمران خان نے ایک تو یہ بات کی کہ جنرل باجوہ سے اور اسٹیبلشمنٹ سے میرے جو تعلقات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں، میرے تعلقات مثالی ہیں، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سول حکومت کا جو ایک پیج تھا وہ ایک پیج اب قائم نہیں رہا، کیونکہ دونوں جانب یہ احساس موجود ہے کہ یہ جو دو پلر ہیں ریاست کے، ایک طرف سول حکومت اور ایک طرف پاک فوج جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ بھی کہتے ہیں، تو یہ دونوں نے جب مل کر کام کیا تو پاکستان کے لیے ڈیلیور بھی کیا، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ دونوں مل کر کام نہیں کریں گے تو اس سے کوئی تحریک انصاف کا نقصان نہیں ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ ریاست پاکستان کا نقصان ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ میرے مثالی تعلقات اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موجود ہیں، میں نے اس فوج کے اوپر اس طرح کی کبھی الزام تراشی نہیں کی، اس فوج کی ساکھ خراب کرنے کی کوشش نہیں کی، جس طرح سے میاں نواز شریف نے جو ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کو ملا کر اس فوج کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی اور اس ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو ڈیل کے دعوے کیے جا رہے ہیں، کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کرے گی، تو انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کسی قسم کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی تحریک انصاف کے ناراض ارکان اس معاملے پر تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے، نہ جہانگیر ترین گروپ کے ارکان اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے، اور نہ ہی اتحادی جو ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر کسی قسم کا اپسیٹ کریں گے۔ آپ مکمل طور پر تسلی رکھیں۔ تیسرا سوال ان سے لانگ مارچ کے متعلق کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ لانگ مارچ صرف میں کر سکتا ہوں، یہ دھرنے صرف میں دے سکتا ہوں، یہ تحریک انصاف دے سکتی ہے۔ لانگ مارچ کے لیے اور دھرنوں کے لیے ایک کاز چاہیے ہوتا ہے، ایک مقصد چاہیے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک مقصد تھا جب ہم نے دھرنا دیا تھا، ان کا مقصد صرف کرپشن بچانا ہے، اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے ساتھ عوام جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہو اور کوئی ریڈ زون میں آئے یا اسلام آباد میں آئے، اور اگر انہوں نے قانون ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو قانون سختی سے ان سے نمٹے گا۔ اب یہ پرائم منسٹر عمران خان نے جوابات دیے، اور اس کے بعد 3 نکات مزید بیان کیے۔ ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نون لیگ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ ایک مافیا ہے، اور نون لیگ ایک مافیا کی طرح آپریٹ کرتی ہے، اور اپوزیشن ڈیل کی خبریں پھیلا کر اپنے لیے ایک سیاسی ماحول بنانا چاہتی ہے، لیکن ہم احتساب اور کرپشن کے بیانیے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے کہا کہ میرا شریف فیملی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں، شریف فیملی میں کوئی اخلاقیات نہیں، وہ کس منہ سے ہم پر الزامات لگاتے ہیں، یہ پرائم منسٹر عمران خان کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ مجرموں سے ڈیل یا مفاہمت قوم سے غداری کے مترادف ہے، یہ بڑا اہم جملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں بھی ان مجرموں کو ڈیل دے دوں، ان کے ساتھ مفاہمت کر لوں، تو یہ میں قوم سے غداری کروں گا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک پیغام اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی تھا کہ اگر ان مجرموں سے کوئی ڈیل کی گئی، ان سے NRO کیا گیا، ان سے کوئی مفاہمت کی گئی میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے، یا میاں نواز شریف کو کوئی ریلیف دینے کے حوالے سے، یا جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کی تاحیات نااہلی بھی ختم ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ بار کی ایک پٹیشن کے ذریعے جو سپریم کورٹ میں دائر ہونے جا رہی ہے، تو پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ قوم سے غداری کے مترادف ہوگا جس نے بھی ان دونوں جماعتوں سے کوئی NRO کیا یا ان کو کوئی ڈیل دی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہر شعبے میں رانا شمیم جیسے لوگوں کو استعمال کیا تاکہ اداروں کو بلیک میل کیا جا سکے، عدالتوں کو بلیک میل کیا جا سکے، اور ریاست کو بلیک میل کیا جا سکے، کیونکہ جو مافیاز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بلیک میلنگ کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے کہا کہ نون لیگ کی جو تاریخ ہے
بہت گھناؤنی قسم کی، اس تاریخ کے متعلق آپ عوام کو بتائیں اور کرپشن کے خلاف جو بیانیہ ہے اس پر فرنٹ فٹ پر کھیلیں، اور مسلم لیگ نون کا جو آپ پورا یہ ایک کرپٹ مافیا کا، جیسے شہباز شریف کی فیملی کے کرپشن کے کیسز سامنے آئے، میاں نواز شریف کے کیسز ہیں، اسی طرح شریف فیملی کے دیگر ارکان کے کیسز ہیں، تو ان کو آپ ٹی وی پر ہائی لائٹ بھی کریں۔ اس کے بعد ایک اور بہت اہم بات کی پرائم منسٹر عمران خان نے، انہوں نے کہا کہ میں نے عدالت میں اپنی تمام پرانی رسیدیں پیش کیں، یعنی جب ان کو نااہل کروانے کے لیے حنیف عباسی نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی، تو اس حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ مجھ سے سپریم کورٹ نے بڑے سخت سوالات پوچھے تھے، مجھ سے منی ٹریل مانگا تھا، میں نے تو کاؤنٹی کرکٹ کھیلتے ہوئے جو وہاں سے تنخواہ لی تھی اس کی جو تمام رسیدیں تھیں وہ بھی فراہم کر دیں۔ اب آپ بتائیں اور یہ قوم بتائے کہ کیا شریف فیملی نے اپنا منی ٹریل دیا ہے؟ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ملک مقصود کون ہے، ایک چپراسی کے اکاؤنٹ میں 1600 کروڑ روپے کیسے آئے اور پھر شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں کیسے منتقل ہوئے؟ ایک ایسا شخص جو صرف 10,000 یا 20,000 روپے تنخواہ لے رہا تھا، اس کے اکاؤنٹ میں اتنی بڑی رقم کیسے آ سکتی ہے؟ اور شہباز شریف سے پاپڑ والے اکاؤنٹس، چپراسی والے اکاؤنٹس اور اس قسم کے جو دیگر اکاؤنٹس ہیں ان میں جو رقوم آئیں ان کا جواب مانگیں۔ اور پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ شریف فیملی اپنے کرپشن کے کیسز پر تو کوئی جواب نہیں دیتی، اور کرپشن کرنے والا اس وقت ایک اپوزیشن لیڈر بنا بیٹھا ہے۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان نے اس اجلاس میں الفاظ استعمال کیے۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کیا حیران کن نقطہ سامنے آیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا، اس اجلاس کے لیے مولانا فضل الرحمان بڑے پرجوش تھے، میاں نواز شریف بھی کافی ایکسائٹڈ تھے، اور اوورآل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ، جے یو آئی اور پی ڈی ایم کی جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ یہ ایک ڈیسائسو اجلاس ہوگا، اور اس اجلاس کے اندر ہم پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹانے کے لیے ایک فیصلہ کن اقدام کا اعلان کر دیں گے۔ اور یہاں تک یہ بھی کہا گیا کہ اسی اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کی جو حتمی تاریخ ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا، اور ایک طرح سے ہم یہ اعلان کریں گے کہ یہ تاریخ ہوگی، اس کو ہم اپنی فتح سمیٹیں گے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، اور عمران خان کو اس نظام سے مائنس کر دیں گے۔ اس طرح کی خبریں، ہیڈ لائنز اور بڑی بڑی سرخیاں جو ہیں وہ لگوائی گئیں پی ڈی ایم کو کوٹ کروا کے۔ لیکن اس اجلاس میں ہوا کیا؟ یعنی اس اجلاس میں دو فیصلے ہونے تھے، ایک تو لانگ مارچ کے متعلق کہ اس کو ریڈ زون میں لے کے جانا ہے، دوسرا تحریک عدم اعتماد کی حتمی تاریخ دینی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ شہباز شریف سے جب پوچھا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اب آپ کی کیا رائے ہے اور یہ تحریک عدم اعتماد کب پیش کی جائے، تو شہباز شریف نے ایک ایسا فیڈ بیک دیا جو مولانا فضل الرحمان کے لیے تباہ کن ثابت ہوا، مولانا فضل الرحمان کے لیے ناقابل یقین تھا، اور میاں نواز شریف بھی کافی مایوس نظر آئے، کیونکہ شہباز شریف حال ہی میں راولپنڈی میں جو طاقتور حلقے ہیں ان سے رابطے میں رہے، وہاں کچھ پیغام رسانی کرنے کی کوشش کرتے رہے، کچھ تجاویز ان تک پہنچائیں، کچھ ان کے پیغامات واپس لینے کی کوشش کی، لیکن شہباز شریف نے یہ فیڈ بیک دیا کہ جس قسم کا تاثر آپ لوگوں نے بنایا ہے اور پیپلز پارٹی نے بنایا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کا جو موو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرے گی، یہ تاثر مکمل طور پر غلط ہے، ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، جن اتحادیوں سے ہم نے رابطہ کیا تھا تحریک انصاف کے، وہ بھی تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جہانگیر ترین گروپ کے جو ارکان ہیں وہ بھی تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں ہیں، اور یہ اسی صورت میں تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے سکتے تھے جب اسٹیبلشمنٹ اس موو کو سپورٹ کرتی۔ لیکن میں نے جو رابطے کیے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اس کے نتیجے میں اس قسم کا کوئی تاثر نہیں ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے، اس لیے تحریک عدم اعتماد کی حتمی تاریخ کا اعلان کرنے سے گریز کیا جائے، اور اس قسم کی بات کی جائے کہ ہم اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد لانے کی کوئی منصوبہ بندی کریں گے اور اس کے لیے کوئی تجاویز مرتب کریں گے، جس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ تحریک عدم اعتماد کی تاریخ کا حتمی اعلان اب نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم کو اور شہباز شریف کو کوئی مثبت جواب نہیں دیا ان کے رابطوں کے باوجود۔ اس طرح یہ اجلاس بھی ایک فیلئر اجلاس ثابت ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔